हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन, तुझ पे मेहरबान है खुदा की नजर। हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। Pray for Pakistan, pray for Pakistan, pray for Pakistan, pray for Pakistan. हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सैमुअल पॉल, आपका होस्ट। 14 अगस्त जश्न आज़ादी के मौके पर आपके लिए लाए हैं हम ये प्रोग्राम, और प्रे फॉर पाकिस्तान प्लेटफॉर्म से, PMI स्टूडियो से आज हमारी खुशनसीबी है कि हमारे पास इस मौके पर जब हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं, दो मेहमान मौजूद हैं। हमारे पहले गेस्ट हैं मिस्टर आसिम सिंधु। ये एक सियासी रहनुमा हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पंजाब हैं और माइनॉरिटी विंग के लिए फोकल पर्सन है डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद के। सर, आपको हम वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में, और ऑडियंस मेरा यकीन है कि इनकी बातों से हम मुस्तफ़ीद होंगे। इसके साथ ही हम वेलकम करते हैं रहमत भट्टी साहब को, जो कि हमारे दूसरे गेस्ट हैं। ये हैं रिटायर्ड फ्लीट चीफ ऑफिसर पाकिस्तान नेवी से, इंटरनेशनल फुटबॉलर हैं, पाकिस्तान नेवी फुटबॉल टीम कोच भी रहे हैं। सो हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि आज आप भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हुए आज के हमारे प्रोग्राम में। और आइए हम एक छोटी सी दुआ करेंगे, और दुआ से पहले मैं कलाम मुक़द्दस की एक आयत पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा प्रोग्राम है प्रे फॉर पाकिस्तान। सो हमारा फोकस है कि किस तरह हम खुदा की सरपरस्ती में इस प्रोग्राम को चलाएं और अपने मुल्क को खुदा ही की सरपरस्ती में देख सकें। सो दूसरी तवारीख और उसका 7वां बाब है बाइबल मुक़द्दस में से, और उसकी आयत है 14। यहाँ लिखा है, तब अगर मेरे लोग, यानी खुदा फरमाता है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसर बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह मुआफ़ करूँगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूँगा। आइए हम दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, हम शुक्रगुज़ारी करते हैं कि तूने हमें ये वतन दिया है। हमारा वतन पाकिस्तान तेरी तरफ से हमें मिला है, और हम इस बात की कदर करते हैं। तू ही बहाली का खुदा है जो दर्जा बदर्जा हमें ट्रांसफॉर्म कर रहा है, और हम तेरा शुक्र करते हैं कि हम बड़ी आज़ादी के साथ इस मुल्क के बासी होते हुए रह सकते हैं और अपनी इनफरादी ज़िंदगी में, ख़ानदानी ज़िंदगी में, इज्तमाही ज़िंदगी में कम्युनिटी के तौर पे ऑपरेट कर सकते हैं। हम शुक्रगुज़ारी करते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई फरमा, खुदावंद यीशु के नाम में, आमीन। तो ऑडियंस, आइए हम सुनते हैं मिस्टर आसिम सिंधु से कि 14 अगस्त के मौके पर वो आज हमें क्या ख़बर देना चाहेंगे। थैंक यू पास्टर साहब, मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका और तक़द्दस मुआब जनाब पास्टर खालिद अहमद नाज़ साहब का, जिनकी वजह से हमें ये मौका मिल सका कि हम आपके साथ और अपनी ऑडियंस के साथ मिलकर बैठ सके, और आपको सबको मेरी तरफ से 14 अगस्त की खुशियाँ मुबारक हों। हमें मसीही लोगों को जो वफ़ादारी सिखाई गई है, वाह, तो हमने अपने मुल्क के साथ, हमारी बड़ों ने भी मुल्क के साथ वफ़ादारी की और हम भी वफ़ादारी कर रहे हैं। और जो कि मेरी जमात भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो हमने इसको जैसे पाकिस्तान बनाया था, तो आज हमने इसको बचा भी लिया है, और आने वाले वक्त में भी पाकिस्तान के लिए हमारी जान भी हाज़िर है, और खुदा के फजल से हम पाकिस्तान के लिए हर वो कोशिश करेंगे जो इसके लिए पाकिस्तान की तरक्की का सबब हो। और मैं अपनी मसीही कौम से भी गुजारिश करता हूँ कि हमारा मुल्क पाकिस्तान है, हमें अपने मुल्क के साथ वफ़ादारियाँ निभाई हैं और निभानी हैं, और जो खुशियाँ, जो तसल्ली हमें पाकिस्तान में है क्रिश्चियन कम्युनिटी को, तो ये किसी हम देखते नहीं हैं। हम देखते हैं आसपास हमारे हमसाया मुल्क में कि वहाँ मिनॉरिटीज़ के साथ क्या सलूक किया जाता है, और हमें तो पाकिस्तान में बड़ी आज़ादी है। आज़ादी से हम दुआ इबादत कर सकते हैं, और अपने मजहबी प्रोग्राम्स हैं उसमें हमें भरपूर आज़ादी है। और ये जो लोग ढंढोरा पीटते हैं कि
اقلیت میں نہیں اس بات کو مانتا. ہم برابر کے شہری ہیں, پاکستان کے برابر کے شہری ہیں اور برابر کے حقوق ہیں ہمارے. اور خدا کے فضل سے ہم نے دیکھا کہ یہ لوگ تو اچھے برے آتے جاتے رہے ہیں, لیکن پاکستان ہمارے لیے ہمیشہ ہی اچھا ثابت ہوا. اور ہم دائیں بائیں دیکھیں اپنے ہمسایہ ممالک میں تو جو ہمیں خوشیاں منارٹیز مسیحی قوم کو پاکستان میں ملی ہیں, یہ پریشانیاں ہیں لوگوں کو. ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں اور دائیں بائیں, تو پاکستان ہمارے لیے بہت بیٹر ہے. اور خدا کے فضل سے ابھی جو گورنمنٹ ہے, میں خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے پاکستان کو حقیقی آزادی دلوائی. اور خدا کے فضل سے یہاں پہ ہم محفوظ بھی ہیں اور خوش بھی ہیں. اور آپ سب سے میری گزارش ہے کہ پاکستان کے لیے دعا گو رہیے گا, اور خالد امناز صاحب کے لیے دعا گو رہیے گا, تاکہ ہم اسی طرح آپ کے ساتھ رابطے میں رہ سکیں. اور میں شکر گزار ہوں پاسٹر صاحب. تھینک یو ویری مچ. اور یہ بڑا خوشی کا موقع ہے آڈینس کے, ہم 75 سال کی سیلیبریشن آج کر رہے ہیں. یعنی 75 سال کا ایک شخص ایک پیری کے مقام تک پہنچتا ہے. اور اگر ہم کاؤنٹ کریں کہ کتنی جنریشنز ہو گئی ہوں گی, مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب بتاتے ہیں, اور دادا جی کو بھی میں نے دیکھا کہ کس طریقے سے جب یہ پارٹیشن کا ٹائم ہوا اور پاکستان وجود میں آیا, اور ایک پیدائش ہے ایک قوم کی, ایک ملک کی, تو کس طرح وہ وہاں سے وہ ٹریول کر کے اس طرف آ گئے. تو اب کتنی جنریشن دیکھ سکتے, میرے خیال 6 نسلیں 7 نسلیں, اور خدا نے اس ملک کی حفاظت کی ہے. ہم خدا کے بڑے شکر گزار ہیں جو اس ملک کو سنبھالتا ہے, اور اپنے ہیروز کے جنہوں نے محنت کی. اگر ہم اس پہ غور کریں کہ انیشیل محنت کرنے والے کون تھے, تو جو اس موومنٹ کو لے کے چلے, یہ آل انڈیا مسلم لیگ کی ٹیم تھی, اور اس میں ہمیں لیڈ کرنے والے محمد علی جناح تھے جنہوں نے لیڈ کیا. لیکن لیڈ کرنے کا موقع اب ہمارا ہے کہ ہم اس ملک کو کیسے لیڈ کریں گے ہر لیول پر. جیسا کہ ہمارے پوئٹس اس میں ہماری مدد کرتے ہیں جب ہم ان کی شاعری کو گاتے ہیں. یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں اس کے, یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نغمہ خواں اس کے. پاکستان میں 74 لینگویج گروپس بولنے والے, اور پہاڑ اور صحرا کے ماحول ہمارے لیے موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں اور اس جشن آزادی کو مناتے رہیں. اسی کے ساتھ ہم رحمت بھٹی صاحب سے گفتگو کریں گے. اور رحمت صاحب, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے بارے میں تھوڑا ہمیں بتائیے گا کہ ملک کے ساتھ آپ کا کنٹریبیوشن کیا رہا ہے, نیشنلی انٹرنیشنلی. آپ ہمارا فخر ہیں اسپورٹس مین ہوتے ہوئے, تو ذرا پلیز ہمیں بتائیے. پہلے آپ کا جی بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں دعوت دی, اور خاص طور پہ خالد صاحب کا جنہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم ایک دیا کہ آپ نے مسیحی لوگوں کو کچھ سپورٹس کے بارے میں اور کوئی ان کو میسج دے سکیں کہ آپ سپورٹس میں کس طرح آپ نے کرنا ہے. اور خاص طور پہ آج 14 اگست کے سلسلے میں ہم کو انوائٹ کیا گیا, اور ہم اس کو صحیح طریقے سے سیلیبریٹ کر سکیں. اور میں اپنے مسیحی نوجوانوں کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ سپورٹس جو ہے نا, کوئی بھی گیم ہے, اس کو آپ لازمی ایک حصہ بنائیں, اور کوشش کریں کہ آپ گراؤنڈوں میں جائیں اور یہ سپورٹس کو سیکھیں, اور اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے آپ زیادہ تر ٹائم فوکس کریں, اور دوسرے کاموں سے آپ جو ایرا وغیرہ کے کام ہوتے ہیں اس سے آپ کو نجات مل سکے. یہ بڑی اچھی بات ہے, آپ نے نوجوانوں کو چیلنج کیا ہے, انکریج کیا ہے. تو آپ کی اپنی زندگی میں کس طریقے سے یہ سپورٹس داخل ہوئی, اور پھر کس طور سے آپ ملکی سطح پہ اور انٹرنیشنل سطح پہ ظاہر ہوئے؟ میں پاسٹر صاحب, میں تقریباً 30 سال سپورٹس کا ہی ہے, اور جو مجھے یہ جاب ملا ہے پاکستان نیوی میں ایز اے فٹ بالر,
یہ میں ڈائریکٹ سپورٹس بیس پہ مجھے جاب ملا ہے اور میں انٹرنیشنل لیول تک فٹ بال کھیلا ہوں اور پھر پاکستان نیوی کا کوچ رہا ہوں اور یہ ڈائریکٹ مجھے ایز اے فلیٹ چیف پیٹی آفیسر سپورٹس کی وجہ سے مجھے یہ جاب ملا ہے. میں دوسرے بھائیوں کو اور بچوں کو میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس طرح سپورٹس کریں اور آگے بڑھیں اور اپنے ملک کا نام روشن کریں. میں پاکستان کی طرف سے 4 دفعہ میرے ٹور ہیں، انڈیا، سری لنکا، ایران، دبئی. واہ واہ. تو میں اسی وجہ پہ مجھے پاکستان نیوی نے ایز اے چیف پیٹی آفیسر کا رینک دیا اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ مجھے سپورٹس کی وجہ سے اتنی پذیرائی ملی اور میں نے اپنی مسیحی قوم کا نام روشن کیا اور پاکستان لیول تک میں نے فٹ بال کھیلی اور ابھی بھی میں کھلا رہا ہوں. واہ واہ. ابھی بھی میری الفتح فٹ بال کلب ہے فیصل آباد میں، وہاں میں کوچنگ بھی کرتا ہوں اور بچوں کو شام کو ٹریننگ بھی دیتا ہوں اور ابھی خود بھی کھیل لیتا ہوں. کیا بات ہے. اور ابھی کتنی ایج ہو گئی آپ کی؟ میری ایج اس ٹائم 56 سال. واہ واہ. اور میں ابھی خدا کا شکر کرتا ہوں کہ مجھے خدا نے فٹ رکھا ہوا ہے اور ہر طرح سے میں فٹ بال کی کوچنگ دے سکتا ہوں بچوں کو اور ان کو ٹریننگ دے سکتا ہوں اور خود بھی کھیل لیتا ہوں ابھی. یعنی کہ آپ جوانوں کے ساتھ میدان میں اتر بالکل جاتے ہیں؟ بالکل پاسٹر صاحب، میں ان کے ساتھ پورا ٹائم جتنا اس کا 1.5 گھنٹے کا میچ ہوتا ہے 1.5 گھنٹے کے برق کے اس کے لیے میں 2 گھنٹے کے بچوں کو ٹریننگ دیتا ہوں واہ. کہ آپ فٹ بال کھیلیں اور اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں، اس کو کوچنگ کرتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ آپ فٹ بال کھیلیں اور اپنی مسیحی قوم کا نام روشن کریں. تو آڈینس، ہم اس پہلے سیگمنٹ کے لیے خوش ہیں کہ ہم نے 2 اپنے ملک کے ہیروز کے ساتھ گفتگو کی ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے قوم کو سرو کر رہے ہیں. تو آڈینس، ابھی موقع ہے کہ ہم چھوٹی بریک لیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. Pray for Pakistan, pray for Pakistan. ویلکم بیک آڈینس. پرے فار پاکستان پروگرام میں آج ہم جشن آزادی پر بات کر رہے ہیں اور آئیے ایک دفعہ پھر تھوڑی سی گفتگو اپنے مہمانوں کے ساتھ کرتے ہیں. سر، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو قربانیاں ہمارے بڑوں نے شروع میں دیں ہم ان کو نہیں بھول سکتے. ہم آج بھی اپنے بڑوں کی قربانیاں ان کو یاد کرتے ہیں. چندو لال صاحب، ایس پی سنگھا صاحب، اور جن کی کوششوں سے پاکستان بنا اور اسی طرح ہم ان کو لے کے نکلے ہوئے ہیں اور آج بھی پاکستان کے لیے ہم ویسے ہی کام کر رہے ہیں جیسے ہمارے بزرگوں نے کیا. اور آنے والے وقت میں ہماری اولادیں بھی، آنے والی نسلیں بھی پاکستان کی ویل وشر ہوں گی اور پاکستان کے لیے اسی طرح اپنی جانی اور مالی قربانیاں جو پہلے بھی ہمارے بڑوں نے، آپ سب کو تو یہی معلوم ہے نا کہ ہم نے ووٹ کاسٹ کیا اور اس طرح پاکستان بنا. اس میں مالی قربانیاں بھی دی گئیں. اس میں پاکستان بنانے میں دونوں ہی پاکستان بنانے میں جانی اور مالی دونوں طرح سے پاکستان کی ہیلپ کی گئی جس طرح پاکستان وجود میں آیا. تو آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے ادارے، کرسچن ادارے، میڈیکل کو دیکھ لیں اور تعلیم کو دیکھ لیں اور اسی طرح جو ہے پاکستان کو بڑھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور بڑا آنر فیل کیا جاتا ہے مسیحی اداروں میں تعلیم حاصل کرنا. اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی بڑی عزت کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے. اور اسی طرح ہماری کرسچن کمیونٹی کی خدمات جو پاکستان کے لیے رہی ہیں اور رہیں گی. اور میں اپنی مسیحی برادری سے گزارش کرتا ہوں، ہمارا ملک پاکستان ہے، ہم نے پاکستان میں رہنا ہے اور ہمارا یہ گھر ہے. آزادی خدا کے فضل سے ہمیں پاکستان میں ملی اور ہم آنے والے وقت میں جس طرح ہم اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں ویسے ہم اپنے ملک کی بھی حفاظت کریں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو مسیحی قوم ہے
آج بھی جو کرسچن آفیسر ہیں ہم ان کو یاد کرتے ہیں اور بڑی ذمہ داری سے اپنے ملک کی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں آج بھی جو کرسچن آفیسر ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ڈپٹی کمشنرز ہیں، اور جو اپنی ذمہ داریوں کو اچھا نبھا رہے ہیں. اور ہمیں بھی اپنے ذمہ داریوں کو اچھا نبھانا ہے اور پاکستان کے لیے دن رات کوشش کرنی ہے کہ ہم جس طرح اپنے ترقی کو چاہتے ہیں، اپنے گھروں کی ترقیاں چاہتے ہیں، اس طرح ہم اپنے ملک کی بھی ترقی چاہتے ہیں. بے شک بے شک. اور مجھے یہ بات یاد آتی ہے کہ خدا یسوع نے کہا کہ میں خدمت کروانے نہیں، خدمت کرنے. ہمیں تو وفاداری سکھائی گئی ہے تو کیوں نہیں. ہاں جی، ہمارا کام ہے کہ ہم خدمت کریں. جی. اور جیسے ایجوکیشن پہ بات ہو رہی تھی تو آڈینس میں کچھ نوٹس دیکھ رہا تھا جس میں یہ مینشن ہے کہ فومین ایک سیلیبریٹڈ اسکالر تھے اپنے وقت کے، جنہوں نے فومین کرسچن کالج لاہور میں اسٹیبلش کیا 1864 میں. اور یہ کالج آج ایک نیکسٹ لیول پر چلا گیا ہوا. کسی وقت محنت کی گئی تھی. ہاں جی، ہاں جی. ایک مسیح رہنما نے کوشش کی اور ان کی نسلیں بھی اس میں ساتھ دیتی رہیں، اور آج یہ ایک یونیورسٹی کا درجہ حاصل کر چکا ہے. اور اس میں سے ایک رائٹر لکھتا ہے کہ ایمیننٹ اسکالرز نکلے ہیں، پولیٹیشینز نکلے ہیں، بیوروکریٹس نکلے ہیں، آرمی آفیسرز اور کاروبار کرنے والے لوگ، انڈسٹریلسٹ نکلے ہیں. سو یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے کہ ملک بھر میں اس کے پورے نشان نہ صرف موجود ہیں بلکہ آج بھی ایکٹیولی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کرسچن لیڈرز کا بڑا رول رہا ہے اور ہے اس ٹائم میں بھی. اس کے ساتھ ہی ہم سپورٹس میں، جیسے آج ہمارے ساتھ ایک سپورٹس مین موجود ہیں جنہوں نے نہ صرف خود سپورٹس کھیلی ہے بلکہ انہوں نے آج بھی نوجوانوں کے لیے پلیٹ فارم مہیا کیا ہوا ہے. اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم 14 اگست کے موقع پر جیسے ہمارے گیسٹ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی ایفرٹس کو صرف انفرادی حد تک نہ رکھیں، اپنی فیملی تک، بلکہ قوم کے لیے بھی کچھ کریں. تو آئیے ہم اپنے دوسرے گیسٹ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کہنا چاہو گے 14 اگست کے حوالے سے. ہاں پاسٹر صاحب، تھینک یو. آپ نے ہمیں یہاں بلایا اور یہ 75واں جشن آزادی ہم منا رہے ہیں، اور اس میں جتنے بھی ہمارے لوگوں کو ہم نے ملک کے بارے میں جتنی بھی باتیں کی ہیں بہت اچھی باتیں کی ہیں. اور یہ سندھو صاحب نے جتنا بھی بولا ہے جشن آزادی کے سلسلے میں کہ جتنے بھی ہمارے بڑوں نے ملک کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں اور نذرانے پیش کیے ہیں، اس کے عوض ہم آج اپنے پاکستان میں بڑی آزادی کے ساتھ ہم اپنا جو بھی پروگرام ہوتا ہے اس کو بڑی اچھے طریقے سے سر انجام دیتے ہیں، اور کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہوتی کہ ہم کسی اور ملک میں ہیں. ہمارا یہ اپنا ملک ہے، اس میں ہم فل آزادی میں ہر پروگرام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ بٹی صاحب. آڈینس ایک اور بڑی ضروری بات میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں کہ ایک رائٹر لکھتے ہیں کہ مسٹر محمد علی جناح نے جو ایک تاریخی سپیچ کی 11 اگست 1947 کو، اس میں ایک بڑی ہائی لائٹ یہ تھی کہ اس ملک پاکستان کی رویا یہ ہے کہ مذہبی بات ہر ایک کی شخصی ہوگی، اور ہم ایز اے قوم، ایز پاکستانی اس ملک کے لیے وفاداری کریں گے. میں بلکہ اس کو تھوڑا سا انگلش میں پڑھ دیتا ہوں کہ ہی گیو ہز ویژن آف اے کنٹری ان وچ ریلیجن اور بلیف واز اے پرسنل میٹر اینڈ نو بیسس فار ڈفرینسز آف سٹیزنشپ. یعنی شہریت کے حوالے سے ہمارا کوئی فرق نہیں ہے. اس جذبے کو سر ہمیں ہولڈ کرنا ہوگا، ورنہ بار بار ہم اس دھچکے میں آ سکتے ہیں کہ میں اس مذہب سے ہوں یا اس مذہب سے ہوں. 14 اگست کا موقع ایک سیلیبریشن کا موقع ہے،
کہ ہم ایک قوم کے طور پہ سیلیبریٹ کر سکیں. ہاں جی، اس پرچم کے جو سائے تلے ہیں جی. ہم ایک ہیں. اس میں کوئی مسلم کوئی کرسچن یہ اس میں تو فرقہ نہیں ہے. بالکل. تو اور آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے ایک شعر یاد آیا جی. واہ. ایک ہوئے تھے تو بنا تھا پاکستان، ایک رہیں گے تو بچے گا پاکستان. واہ. تو ہمیں جیسے مسیحی قوم کا پاکستان بنانے میں بہت بڑا ہاتھ رہا ہے، اور آج ہم بچانے میں بھی ہم ویسے ہی گامزن ہیں اپنی گورنمنٹ کے ساتھ، اور اس کو بڑھانے کے لیے دن رات کوششیں کر رہے ہیں. تو خدا کے فضل سے ہماری کوششیں رائگاں جانے والی نہیں ہیں. واہ. ہم ایک اچھے ملک میں رہتے ہوئے ایک اچھی کنٹری کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں. ہمیں کبھی مایوسی نہیں ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے کرسچن قوم کو کوئی مایوسی ہو. بفضل خدا ہم بڑے جو ہے وہ امن اور سکون سے زندگی بسر کر رہے ہیں ادھر، اور ہر طرح سے مذہبی آزادی، اور جس طرح کے ہمارے جس طرح کا مرضی. اب پاسٹر صاحب آپ دیکھ لیں آپ کی لائف میں جہاں مرضی آپ کوئی پروگرام سیٹ کرتے ہیں، اور آپ کو سیکیورٹی کے حوالے سے اور یہ وہ ہر لحاظ سے جو گورنمنٹ جو ہے آپ کے ساتھ ہوتی ہے. تو ہمیں دن رات جو ہے وہ دعا گو رہنا چاہیے اپنے ملک کے لیے. بے شک. ہاں جی. تو آپ کی باتوں سے دو باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں. تو آڈینس، ایک بات تو یہ ہے کہ جب ہم پہاڑوں کی طرف جاتے ہیں تو وہ ہمیں نہ صرف پہاڑ بلکہ چوٹیاں نظر آتی ہیں، اور پہاڑوں پر چڑھنا اور پھر چوٹیاں سر کرنا، ایسا لگتا ہے کہ 75 سال کے بعد ہمیں نئے گول سیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے لیے کون سے ایریاز میں ہمیں نئی چوٹیاں سر کرنی ہیں. یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جھنڈے کے کلرز دو ہیں جو ایک خوبصورتی کو پیش کرتے ہیں، مذاہب کے لحاظ سے، مائنورٹیز اور میجورٹی کے لحاظ سے. اور پاکستان تو وجود ہی مائنورٹیز کے لیے آیا، کیونکہ جب ہمارے مسلم بہن بھائی ادھر مائنورٹی تھے تو، اور دوسرے ہندو اور مسلم، تو ایک موقع فراہم کیا گیا کہ کیسے ہم مل جل کے رہیں. تو موقع ہے کہ ہم رنگ و نسل، لینگویجز، مذاہب کے لحاظ سے پاکستانی جانتے ہوئے اپنے آپ کو خوب محنت کریں اور پاکستان کا نام اس دنیا میں روشن کرے. خدا آپ کو برکت دے. تھینک یو ویری مچ. ہم اپنے مہمانوں کے لیے شکر گزار ہیں جو آج ہمارے ساتھ شامل ہوئے. آج خوب خوشی منائیے، پاکستان کے لیے دعا گو رہیے، اور اس بات کے لیے کوشش کیجیے کہ پورے گلوب پر ہمارے نقشے کا جو حصہ ہے اس کو اچھے نام سے یاد کیا جائے. تو آئیے ایک نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان زندہ باد. Pray for Pakistan.